कम कर दीजिए और आवाज़ भी कम कर दीजिए कि यहाँ सुनाई दे सके काफ़ी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीन अल महदिय्यीन वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गों, दोस्तों और स्टेज पर रौनक अफरोज़ हज़रात उलमाए किराम, मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आप हज़रात के दरमियान मेरा आना हुआ और आखिर में ये एहसास हो रहा था कि प्रोग्राम में शुरू से ही मौजूद होना था ताकि बच्चों के जो प्रोग्राम थे, जो उन्होंने इतनी मेहनत से तैयारी की थी, उसको सुना जा सकता। लेकिन ये हमारी ये महरूमी का बाइस रहा। फिर ये जो मैं कोई खतीब तो हूँ नहीं, बस ऐसे ही छोटी मोटी बातें करते हैं। खतीब तो आपके निज़ामत जो कर रहे थे, जिनको शकील साहब ने आफ्ताब निज़ामत कहा, उन्होंने इतना ज़बरदस्त बोला कि मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि मुझे तो ये लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया यहाँ बीच में। भाई, इन लोगों के बीच में बैठकर तो मेरी तो आवाज़ भी नहीं निकलती। तो इन्होंने इतना ज़बरदस्त अंदाज में बोला। लेकिन चूँकि हुक्म है आप लोगों का, तो मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको एक ऐसा अजीम दीन नवाजा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें एक एक चीज़ की तालीम दी है। कोई चीज़ ऐसी बची नहीं है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें बताकर ना गए हों, बल्कि उस दौर के अंदर जो कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन थे, वो हज़रत उमर से कहते थे कि तुम एक ऐसे दीन को मानने वाले हो, एक ऐसे नबी को मानने वाले हो जो तुम्हें इस्तिंजा करने का तरीक़ा भी बताता है। तो उमर ने फरमाया कि यही तो फजीलत की बात है कि हम एक ऐसे पैगंबर को, ऐसे नबी को मानने वाले हैं जो हमें अपनी ज़रूरियात की चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ता है कि हमें उसकी ज़रूरत पेश आए और हमारे पास उसका कोई तरीक़ा ना हो। अभी जब शायर यहाँ पर अपने कलामात पेश कर रहे थे तो एक वाक़या मेरे जहन में आया। एक साहब थे, बहुत बड़े इंजीनियर थे। उन्होंने अपने बच्चे को लाखों रुपया फीस देकर वकील बनाया, और वकील भी ऐसा कि जो मामूली ना हो, जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस को लड़ता हो। उस पर लाखों रुपया खर्च किया, लाखों रुपए की रिश्वत दी। बच्चा वकील बना, वालिद साहब का इंतकाल हो गया। तो जो उनके दोस्त थे वालिद के, इंतकाल के बाद अमूमन ये होता है कि जो दोस्त और अहबाब होते हैं वो ताज़ियत के लिए आते हैं, गम में शरीक होना चाहते हैं। उनके वालिद साहब के दोस्त आए और कहा कि आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, मैं चाहता हूँ कि उनके कब्र पर जाऊं और उनके लिए कुछ इसाले सवाब करूं। कहा ठीक है, चलिए। कब्रिस्तान गए, बाप की कब्र ढूंढने लगे।
باپ کے دوست نے بولا کہ ابھی چند دن ہی ہوئے آپ کے والد کے انتقال کو اور آپ کو اپنے والد کی قبر ہی نہیں مل رہی. بچہ ڈھونڈتا رہا. یہ وہی بچہ ہے جس کو لاکھوں روپیہ دے کر کیا بنایا تھا؟ وکیل بنایا تھا. اور یہ سوچا تھا کہ یہ وکیل بنے گا, ہمارا نام کرے گا, سپریم کورٹ میں کیس لڑے گا. اور پھر کیا ہوا کہ وہی بچہ قبرستان میں جا کر اپنے باپ کی قبر کو بھی ڈھونڈ نہیں پا رہا ہے. اس کو اتنا یاد نہیں ہے کہ میرے باپ کی قبر کہاں ہے. یہ آفتاب نظامت, ان کا نام ہی آفتاب نظامت رکھ دیتے ہیں آج. یہ آفتاب نظامت صاحب جو ہے ابھی آپ کے سامنے مدرسے کی جو عظمت بیان کر رہے تھے, مکاتب کی جو عظمت بیان کر رہے تھے, تو اس وقت میرے ذہن میں یہ واقعہ آیا. اور یہ واقعہ ایسا نہیں کوئی اپنی طرف سے بنا لیا, ہمارے ہی علاقے کا واقعہ ہے. ہمارے اندور شہر سے دور 40 کلومیٹر ایک شہر ہے مہو نام سے, وہاں کے ایک بہت بڑے مالدار آدمی کا ایک قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, اس کے بیٹے کا, کہ مدرسے اور مکتب چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں, وہ انسان کو انسان بناتے ہیں اور انسان کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ اس کے نزدیک اس کے ماں کی, اس کے باپ کی عظمت کیا ہے, ان کا احترام کیا ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ تو میں نے ایسے ہی مجھے واقعہ یاد آیا تو میں نے سوچا آپ کو سنا دوں کہ مدرسے کی کیا عظمت ہوتی ہے, مکتبوں کی کیا عظمت ہوتی ہے. یہ جو اساتذہ ہوتے ہیں, جو حفاظ ہوتے ہیں, یہ جو بیٹھ کر گھنٹوں آپ کے بچوں پر محنت کرتے ہیں, اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اللہ رب العزت کے قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی حدیث کے چند ٹکڑے آپ کے سامنے پیش کیے. دونوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی جو سنت ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو, مضبوطی سے پکڑ لو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال سے بھی بات سمجھائی. فرمایا عضو علیہا بالنواجذ. نواجذ جو ہوتے ہیں عربی زبان میں ان دانتوں کو کہا جاتا جو نوکیلے ہوتے ہیں. اس سے اگر کوئی آدمی کسی چیز کو پکڑتا ہے تو اتنی مضبوطی سے پکڑتا ہے کہ اس کو چھڑا نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عضو علیہا بالنواجذ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عضو علیہا بالنواجذ. اتنا ہی کافی, اس میں کچھ کریے گا. لوگ سو رہے ہیں, ان کو تکلیف مت پہنچائیے. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, یہاں تک آواز موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے عضو علیہا بالنواجذ, کہ جس طریقے سے دانتوں سے کسی چیز کو دبا لیا جائے تو اس کو چھڑانا مشکل ہوتا ہے, ایسے ہی میری سنتوں کو اتنی مضبوطی سے تھام لو, اتنی مضبوطی سے پکڑ لو اور اس پر اس طرح عمل پیرا ہو کہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت تمہارے سامنے کھڑی ہو تو میری سنتوں کو پامال کرنے والے اور اس کو چھوڑنے والے نہ بنو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل اسی وقت ہوگا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی. اور حضور کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے. اگر کسی شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے تو اس کے ایمان تو دور کی بات ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اتنا محبوب ہو جاؤں کہ اس کے بچوں سے, اس کی بیوی سے, اس کے اولاد سے, اس کے ماں باپ سے زیادہ ہوں. میرا مقام ایک مسلمان کے نزدیک دنیا اور جہاں اور اس کی جتنی بھی محبوب چیزیں ہیں ان سے بھی زیادہ ہوگا. تبھی جا کے آدمی مکمل ایمان والا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے اپنے نفس سے زیادہ، اپنے نفس کو چھوڑ کر دنیا اور جہان کی جتنی بھی چیزیں ہیں میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں اے عمر، اس وقت تک آدمی مومن نہیں جب تک میں اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تم یہ مت کہو کہ میں اپنے نفس کو چھوڑ کر ہر چیز سے زیادہ آپ کو عزیز رکھتا ہوں، اپنے آپ کو چھوڑ کر، اپنی جان کو چھوڑ کر، اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک ہر چیز سے عزیز ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فوراً تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ اے عمر، ایسا نہیں ہے، بلکہ آدمی اسی وقت پکا مومن ہوگا جب میں اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوں، خود اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوں، تبھی جا کر آدمی حقیقی معنی میں عاشق رسول یا محب رسول کہلانے کا مستحق ہوگا۔ لوگ عشق رسول کے نعرے لگاتے ہیں، حضور کی محبت کے دعوے دار ہیں، حضور کی محبت کو اپنے سروں پر رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف عمل کے اعتبار سے حضور کی محبت ان کے اندر دکھائی نہیں دیتی۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے کہ برساتی میڈک کی طرح موسم آیا تو خوب شور مچاؤ، اور جب موسم چلا گیا تو پھر ساری چیزیں ختم۔ رمضان آیا تو ساری محبت غالب آ جاتی ہے، ربیع الاول کا مہینہ آیا تو لوگ خوب نعرے لگاتے ہیں، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ مہینے جیسے ہی ختم ہوتے ہیں ہمارا عشق رسول کا دعویٰ، ہماری محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ساری کی ساری دری کی دری رہ جاتی ہے۔ تو ہم اور آپ ایسے حضور کی حدیث کے مطابق حقیقی معنی میں ہم مومن نہیں ہیں۔ حضور کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اتنی جسم کے اندر، اعمال کے اندر، گھروں کے اندر، اپنے چلنے اور پھرنے کے اندر، سونے کے اندر، حتیٰ کہ کھانے کے اندر بھی اللہ کے رسول کی محبت اتنی گھر جانا چاہیے کہ آدمی اگر کوئی چھوڑانا بھی چاہے تو نہ چھوڑ سکے۔ صحابہ کرام کا واقعہ ہے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں گئے، وہاں کھانا پیش ہوا تو دسترخوان لگایا گیا اور دسترخوان پر کھانا پیش کیا گیا، اٹھا کر دکھاؤ۔ صحابہ نے شروع کیا کھانا تو اتفاق سے کھانے کا کوئی ٹکڑا، کوئی ذرہ دسترخوان پہ گر گیا۔ صحابی اٹھا کر کھانے لگے تو پاس میں دوسرے ساتھی بیٹھے تو انہوں نے کونی ماری کہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بادشاہ کا دربار ہے، یہاں ہم مہمان بن کر آئے ہیں، ان کے سامنے ہم دسترخوان سے ذرے اٹھا کر اپنے منہ کے اندر ڈالیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری تو بڑی بے عزتی اور بدنامی ہوگی۔ صحابی نے عرض کیا کہ اتترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذہ الحمقاء، کہ کیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ ذرا سی بات تھی، کھانے کا ایک ٹکڑا تھا، چاہتے تو چھوڑ دیتے اور اس کو کھاتے نا، اور پاس والے نے تنبیہ بھی کی تھی کہ اس کو مت اٹھاؤ، صحابہ چاہتے تو اس کو چھوڑ دیتے، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کو زیادہ اہم سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند وقتوں میں خوب نعرے لگائے، خوب عشق رسول کے دعوے کیے، خوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایصال ثواب کیا اور ہم بری ہو گئے۔ چاہے ہماری زندگی میں نماز نہ ہو، چاہے ہماری زندگی میں روزہ نہ ہو، چاہے ہم جو دین کے فریضے ہیں، اسلامی جو شعار ہیں اس پر عمل نہ کرتے ہو، لیکن ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں۔
ہم دوسروں کو تانے دیتے پھریں کہ تم گستاخ رسول ہو، ہم دوسروں کو یہ کہتے پھریں کہ تمہارے اندر حضور کی محبت نہیں ہے، ہم دوسروں کو یہ کہتے پھریں کہ تمہارے اندر سنت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اور حال یہ ہے کہ ہم نعرے تو لگاتے ہیں لیکن چہرے پر داڑھی نہیں، نعرے تو لگاتے ہیں لیکن سنت والا لباس نہیں، نعرے تو لگاتے ہیں لیکن سر پر ٹوپی نہیں، نعرے تو لگاتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں، نعرے تو لگا رہے ہیں لیکن غیبت کر رہے ہیں، نعرے تو لگا رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں اور ہر کام اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، پھر بھی آپ عاشق رسول ہیں۔ یہ عجیب بات نہیں؟ ایسا کون عاشق رسول ہوتا ہے؟ کیا صحابہ ایسے عاشق رسول تھے؟ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ کفار مکہ نے تکلیفیں پہنچانا شروع کی، ہجرت کر کے جا رہے تھے، ان کو رستے میں پکڑ لیا اور دونوں ہاتھ باندھ دیے، لٹکا دیا۔ ارے بھائی یہ بچوں کو دینا، یہ بچوں کو میں کیا کہہ رہا تھا، حضرت خباب بن عرط ان کے دونوں ہاتھ باندھ دیے، لٹکا دیا گیا ہے اور ان کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ کہہ دو کہ تم حضور کو نہیں مانتے، ایک مرتبہ کہہ دو کہ تم جا کر حضور کو تکلیف پہنچا دو گے، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، آزاد کر دیں گے۔ حضرت خباب بن عرط نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھے تو یہ گوارا نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کانٹا چبھنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف بھی پہنچے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول ہیں، اور ہم اور آپ روزانہ ایک دوسرے کو گالی دے کر، غیبت کر کے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر نہ جانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ کام کر لو، فلاں کام کر لو، ایسا کر لو، اور آپ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ اور جن لوگوں کو گستاخ رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے متعلق کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے حج پر، مکہ سے جب جانے لگے تو مدینہ منورہ جب دکھا اور اس کے مینار دکھائی دیے تو اونٹ سے کود کر نیچے چلے گئے اور اپنے چپل کو بغل میں دبا لیا اور اس طریقے سے پیدل چلے گئے۔ پاؤں زخمی ہو گیا، پاؤں سے خون بہ رہا ہے، اور جو شاگرد ہیں، جو خدمتگار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جسم اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ فرمایا کہ مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ جس جگہوں پر، جس زمین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم پڑے ہو، قاسم وہاں پر چپل پہن کر چلے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں عشق رسول، اسے کہتے ہیں محبت رسول، اصل عشق یہی ہے۔ اور ہم اور آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ مدینہ بھی جا کر خرافات کرتے ہیں، وہاں پر بھی جا کر چوریاں کرتے ہیں، لوگوں کی چپل ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں بھائی؟ وہاں تو کوئی غیر نہیں ہے نا، وہاں تو مسلمان ہی ہیں سب۔ حضرت مولانا کے متعلق یہ بات لکھی ہوئی ہے، مولانا قاسم صاحب کے متعلق، کہ ان کو کسی نے ایک جوتا ہدیہ کیا جو سبز رنگ کا تھا، ہرے رنگ کا۔ اس کو انہوں نے قبول تو کر لیا لیکن کبھی استعمال نہیں کیا۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت، آدمی نے آپ کو ہدیہ کیا، بڑے عقیدت سے کیا، بڑے محبت سے کیا، آپ اس کو کیوں نہیں پہنتے ہو؟ حضرت نے فرمایا کہ جب میں اس چپل کو دیکھتا ہوں اور اس کے رنگ پر غور کرتا ہوں کہ یہ ہرے رنگ کا ہے، تو مجھے یہ یاد آتا ہے کہ حضور کا روضہ ہرے رنگ کا ہے، اس کے اوپر گنبد جو ہے اس کا کلر ہرا ہے۔ مجھے یہ بات گوارا نہیں ہوتی ہے، میرا دل اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا ہے کہ جس رنگ کا گنبد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کا ہے، اس رنگ کی چپل میں اپنے پاؤں کے اندر ڈالوں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تھوڑا سا بات میں کر، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہیں۔
ان کے عشق کا نمونہ آپ ملاحظہ کیجیے کہ ان کے دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی محبت تھی. کیا یہ حضور کے متعلق اس طرح کے نازیبہ بات کہہ سکتے ہیں جو ان کی طرف الزام لگایا جاتا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، چونکہ مجھے پہلے سے کہہ دیا گیا ہے کہ بہت مختصر وقت بات کرنی ہے، تو میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ آپ کے سامنے کیا بات کرنا چاہیے. پہلے میرے ذہن میں آیا کہ کوئی اصلاحی بات ہو جانا چاہیے، تو میں نے پھر یہ سوچا کہ آپ لوگ مساجد میں جاتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، وہاں اصلاحی بات تو ہوتی ہی رہتی ہے. آپ کو آپ کے امام ہیں، علماء ہیں، وہ آپ کو ترجیح دیتے ہی رہتے ہوں گے، تو کیوں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اصلی تقاضا کیا ہے اور حضور سے محبت کیا ہے، اس کے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں. انہی علماء میں سے ایک عالم ہے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ کسی نے انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں قبر ہے اس کی جو مٹی ہوتی ہے، خاک ہوتی ہے، کسی نے ان کو لے جا کر ہدیہ کر دیا تھا. حضرت نے اس کو اپنے سرمے دانی میں ڈالا اور روزانہ شام کو اس کا سرما لگایا کرتے تھے، اس کو سرمے میں استعمال کیا کرتے ہیں. لوگ مٹی آنکھ میں لگائیں تو ان کی آنکھ کھل نہیں پائے گی، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی محبت تھی، اتنا عشق تھا کہ اس محبت کی وجہ سے وہ مٹی بھی وہ اپنی آنکھوں کے اندر لگایا کرتے ہیں. اور یہ جو کھجور کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں، لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، آپ کو ہدیہ کرتے ہیں کہ یہ لیجیے بھائی کہ یہ مدینے کی کھجور ہے اور زمزم کا پانی ہے، اس کو پیو اور کھاؤ. تو لوگ کھجور کی گٹھلیاں جو ہوتی ہیں اس کو پھینک دیتے ہیں ایسے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب لوگوں کو دے دیتے تو اس کو جمع کرتے تھے، اکٹھا کیا کرتے تھے، اور پھر اس کو کوٹ کر خود بھی کھاتے تھے اور جو مہمان ان کے آتے تھے اس کو بھی کھلایا کرتے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ ہر وہ چیز دنیا اور جہان کی کوئی بھی چیز ہو، جس چیز پر مدینے کی ہوا لگی ہو، وہ ہمارے نزدیک نہایت ہی قابل احترام ہے، اس کو ہم ایسے نہیں چھوڑ سکتے. لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ گٹھلی استعمال کر رہے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ فرمایا مدینے کی ہوا لگی ہے، مدینے سے آئی ہوئی کھجور ہے، اس لیے اس کی بھی عظمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی بھی چیزوں کا تعلق ہے، وہ ساری چیزیں جس طرح حضور خود عظمت اور اکرام کے سب سے زیادہ دعوے دار ہیں، اسی طرح ان کی نسبت والی جتنی بھی چیزیں وہ بھی اکرام کے قابل ہیں. ان کا بھی اکرام ضروری، ان کی بھی عظمت ضروری. یہی لوگوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، حضور سے عشق تھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی، دیکھو سنتوں پر عمل. انگریز سے جہاد چل رہا تھا، ان کے خلاف وارنٹ جاری ہوا کہ آپ کو گرفتار کیا جائے گا. یہ چھپ گئے اس زمانے میں. 3 دن ہو گئے چھپے ہوئے، 3 دن ہوا، اس کے بعد پھر باہر گھومنے لگے. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے تو خلاف وارنٹ جاری، آپ اس طرح نہ گھومیں، یہ لوگ آپ کو گرفتار کر لیں گے، پھانسی پر چڑھا دیں گے. فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت غار میں صرف 3 دن چھپے تھے. یہ حضور کی سنت ہے، اور حضور نے 3 دن سے زیادہ غار میں رہنا گوارا نہیں کیا. میں قاسم حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ہوں، میرا دل یہ آمادہ نہیں کرتا کہ میں 3 دن سے زیادہ چھپ کے بیٹھے رہوں، اس لیے میں گھومتا رہوں گا. لوگوں نے کہا آپ کی جان؟ کہا کہ خدا، اب میری جان تو خدا کے حوالے ہے، موت تو اللہ کے ذمے ہے، آنی ہوگی تو آئے گی، نہیں آنی ہوگی تو نہیں آئے گی. اور ہوا یہ کہ زندہ رہے، اس کے بعد کافی سالوں تک زندہ رہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہے، اس کو کہتے ہیں سنت پر عمل کرنا. جو اللہ رب العزت نے ان کو اتنا نوازا تھا، ایسے نہیں نوازا. اور آج بھی جو لوگ سنت پر عمل کرتے ہیں، سنت کے قدردان ہیں، حضور کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام رکھے ہیں، ان کے دنیا کے اندر نہ کبھی وہ ذلیل ہوتے ہیں، نہ ان کی عزت پامال ہوتی ہے، نہ ان کی جان داؤں پر لگتی، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے ساتھ. اور ہمارے اور آپ کے پستی میں جانے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم اور آپ اسلامی تعلیمات سے دور ہیں. ہمارے دلوں کے اندر
ہمارے گھروں کے اندر اسلامی تعلیمات ہیں ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے۔ پھر ہمیں وہ تو قرآن کریم کے اندر سورہ یونس کے اندر ایک عجیب منظر اللہ رب العزت نے ایک ایسے شخص کا جو بہت پریشانی کے عالم میں ہو، تکلیف کے عالم میں ہو، اور مثال دی اللہ رب العزت نے۔ بہت بڑا سمندر ہے، جنگل ہے، آدمی سمندر میں جا رہا ہے، کشتی جو ہے ہلنے لگی، سمندر میں طوفان آ گیا، اور اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ کشتی پلٹے گی اور کب ڈوب جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے وہ دعا مانگتا ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ وہ کشتی پہ ناؤ پر بیٹھے بیٹھے سوار ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اس کے اور اللہ کے بیچ کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں، صرف اللہ اور وہ۔ پھر وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس طوفان سے بچا لیجیے، اس مصیبت سے بچا لیجیے۔ تو پھر اللہ رب العزت بچا لیتا ہے، اس کی کشتی جو ہے پار لگ جاتی ہے، وہ زمین پر اتر آتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر وہی اپنی زندگی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ جب نجات مل گئی، سمندر سے خشکی پر آ گئے، زمین پر آ گئے، اپنے گھر پہنچ گئے، تو پھر نافرمانی شروع کر دی۔ یہی حال آج کے مسلمانوں کا ہے کہ جب ڈنڈے پڑتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے، جب خوب ستائے جاتے ہیں تو حضور یاد آتے ہیں، جب خوب ڈنڈا پڑتا ہے تو حضور کی سنت یاد آ جاتی ہے، قرضہ ہو جاتا ہے تو مسجدوں میں پہنچ جاتے ہیں، خوب نمازیں پڑھتے ہیں، خوب سنتوں پر عمل کرتے ہیں، بڑے نمازی بنے پھرتے ہیں، اور پھر جب ساری مشکلات اللہ دور کر دیتا ہے تو پھر وہی فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہی اپنی جو پرانی رت ہے، گالی دینا، جھوٹ بکنا، چغلخوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، اور ایک دوسرے کے خلاف میدان میں آ جانا، وہ جو ساری چیزیں ہیں جو ساری خرافات ہیں، وہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ یہی حال ہمارا اور آپ کا۔ تو ہم اور آپ وقتی مسلمان ہیں، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم اور آپ وقتی مسلمان ہیں۔ ہمارا اسلام صرف ایک وقت کے لیے جاگتا ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے۔ گھر کا باپ، گھر کے اندر ایک باپ مسجد کے اندر بیٹھ کر خوب نمازیں پڑھ رہا ہے، خوب روزے رکھتا ہے، مسجد کے اندر آئیں گے، بیٹھیں گے تو ایسی باتیں کریں گے کہ ایسا آپ محسوس کریں گے کہ ان سے بڑا مومن اور ان سے بڑا عمل کرنے والا شریعت پر کوئی نہیں ہے۔ برا نہ مانیے گا، تھوڑا بات کڑوی ہے لیکن حقیقت بات بول رہا ہوں۔ لیکن آپ گھر میں جائیے، اسی کی بیٹی سب سے پہلے بے پردہ آپ کو دکھائی دے گی، اسی کی بیوی سب سے پہلے آپ کو فحاشی کرتے ہوئے دکھائی دے گی۔ پھر جب یہ مسجد میں آئیں گے تو پھر وہی آپ کہ ہم بہت بڑے نمازی ہیں، ہم سے بڑا کوئی دین کے لیے کام نہیں کرتا ہے، ہم سے زیادہ کوئی سنت پر عمل پیرا نہیں۔ ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں ہیں، کسی بھی آیت کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم دیا، پھر بعد میں مؤمنین کو، مؤمنات کو، مسلمین کو، مسلمات کو پردے کا حکم نازل ہوا، تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو، پھر کہا وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہو۔ اللہ رب العزت نے پہلا مخاطب ہی خود حضور اور ان کے گھر والوں کو کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلے خود اور اپنے گھر والوں کو عمل پر کرنا ضروری ہے، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت مسلمان عورتوں کو مخاطب کر رہا ہے۔ پہلے تین مخاطب یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، پہلے تین مخاطب خود حضور کا گھرانہ ہے۔ تو یہ قرآن کی آیتیں، یہ احادیث اس بات کی طرف رغبت دلاتی ہیں کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول بنانا ہے، محب رسول بنانا ہے، حضور کی محبت اپنے دل میں ڈالنا ہے۔ دیکھیے آدمی کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے جب، تو وہ یہ چاہتا ہے
کہ اس لڑکی کا جو بھی رنگ و ڈھنگ ہے وہ سب اپنے اندر اتار لیں. ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو جیسے وہ پانی پیتا ہے آدمی چاہتا میں بھی ویسے پانی پیوں، جیسے وہ کھاتا ہے جو وہ کھاتا ہے آدمی یہ سوچتا میں بھی وہی کھاؤں ویسے ہی کروں. جو کام وہ کرتا ہے ہر وہ چیز اس کو اچھی لگنے لگتی ہے، چاہے وہ بری ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس سے محبت ہے اس کو وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے. حضور کی محبت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اگر آپ اللہ کے رسول سے محبت کرو تو حضور کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو محبوب ہونا چاہیے اور وہ آپ کی زندگی کے اندر ہونا چاہیے. جب دنیا کی محبت اتنی پاورفل ہے کہ آپ اس کی محبت کے خاطر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو کیا حضور کی محبت اعوذ باللہ اس سے کم ہے؟ کیا حضور کی محبت تو اس سے لاکھ گنا زیادہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے قرآن کہتا من یطع اللہ فقد اطاع اللہ، فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان سے محبت رکھی، گویا کہ وہ اللہ کی اطاعت کر رہا اور اللہ سے محبت رکھ رہا. یہ چیزیں ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو مکتب کے بچے ہیں، کتنے بچے تھے آپ کے 5-6 بچے ہیں. میری طرف سے انشاءاللہ ان کے لیے 1000 روپے بچوں کے لیے انعام رہے گا، یہ آپ دے دیجیے گا. اور ہمارے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے، چونکہ یہ تو علماء ہے، ہمیں تو آپ ایک آدمی کے سامنے بھی بیٹھا دو تو ہم بیان کر دیں گے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ جامع مسجد جو ہے دلی کی، اس میں تقریر کرتے تھے، تو کوئی شخص بہت دور سے ان کی تقریر سننے آیا، اور سننے آیا تو اس کے پہنچنے تک تقریر بھی ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. وہ سیڑھیوں پر چڑھا اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت میں آپ کا ہی بیان سننے کے لیے اتنے دور سے سفر کر کے آیا تھا. حضرت نے فرمایا اچھا، تو کہا کہ بیٹھو. وہیں بیٹھایا اور اس کو بھی بیٹھایا، خود بھی اسی سیڑھی پر بیٹھے اور پورا بیان جو جمعے میں کیا تھا ہو بہو اس کو سنایا. تو ہمیں تو اس سے نہیں فرق پڑتا کہ آپ 10 ہوں یا 5 ہوں یا 20 ہوں یا 50 ہوں یا 1000 ہوں. ہمارا تو مقصد جو ہے پیغام پہنچانا ہے، وہ 1 سے بھی ہو جائے گا اور 10 سے بھی ہو جائے گا. اللہ رب العزت آپ کے اس پروگرام کو قبول فرمائے. نہیں، میں تو اس لیے کہ یار آپ نے کہا تھا کہ 20-25 تک بہت زیادہ ہوتا، تو میں نے کہا کہ بس بات اپنی ختم کر دینا چاہیے، اس لیے میں تو ختم کر چکا تھا اور مختصر سے بات کہہ دی. بات تو آئی گئی ہے تقریباً. دیکھیے شراب سے ایک واقعہ یاد آیا مجھے. یہ پرچی آئی ہے کہ ہمارے ہاں جو نوجوان طبقہ ہے اور جو دیگر طبقے ہیں وہ شراب وغیرہ بہت پیتے ہیں، گالی وغیرہ بہت دیتے ہیں، تو اس پر کچھ بات ہونا چاہیے. شراب سے ایک واقعہ یاد آیا مجھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ کے گھر دعوت تھی، چند لوگ آئے ہوئے تھے، حضرت انس بھی وہاں موجود تھے. تو شراب کے جام، کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، تو شراب کے پیالے بھرے جا رہے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بھر رہے تھے، کسی باہر سے کچھ آواز آئی کہ کوئی اعلان کر رہا ہے کسی چیز کا. تو حضرت طلحہ نے فرمایا کہ انس ذرا دیکھو تو باہر کیا اعلان ہو رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ باہر گئے تو دیکھا وہاں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آج سے مسلمانوں پر شراب حرام قرار دی گئی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اندر آئے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اور فرمایا کہ منادی، آواز دینے والا، بتانے والا یہ بتا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کا حکم ہے اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ شراب آج سے حرام قرار دی گئی. صحابہ نے اسی وقت اس کو، ان گلاسوں کو چھوڑ دیا اور حضرت طلحہ نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی مٹکے رکھے ان کو اٹھا کر مدینے کی گلیوں میں پھینک دو. اس کو پھینک دیا گیا. تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس دن مدینے کی گلیوں
میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کہ کوئی سمندر بہ رہا ہو. اس طریقے سے شراب کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اٹھا کر پھینک دیا تھا, صرف پیغام سنتے. اب ہمارے اور آپ کے لوگ کوئی آ کر ابھی بولے کہ پردھان جی نے فلاں بات کہی یا حافظ صاحب نے یہ بات کہی, تو پہلے پوچھیں گے 10 لوگوں سے کہ بھائی کہی بھی کہ نہیں. مفتی صاحب نے کہی تو پوچھیں گے, امام صاحب سے پوچھیں گے, 10 لوگوں سے پہلے کنفرم کریں گے کہ یہ بات کہی گئی کہ نہیں کہی گئی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے سنتے ہی پھینک دیا. ہمارے اور آپ کے جیسے ہوتے تو جا کے پہلے تحقیق, ارے بھائی پہلے رکھ دو, پہلے ابھی پوچھے تو کہ بات حقیقت ہے کہ نہیں. ارے ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے آپ کے معاشرے میں. لیکن صحابہ نے بس سنا, تحقیق بھی نہیں کی, پوچھنے بھی نہیں گئے, اس پکارنے والے کے پاس گئے بھی نہیں, گواہ بھی نہیں مانگے. جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور قرآن کا پیغام سنا کہ آپ سے شراب حرام ہو گئی, اٹھا کر پھینک دیا اس کو. ضرورت نہیں پڑی اس بات کی. اس کو کہتے ہیں قرآن پر عمل کرنا, اس کو کہتے ہیں حضور کے فرمان پر عمل کرنا, اس کو کہتے ہیں حضور کے حکم کی تعمیل کرنا. تو شراب تو اتنی سخت بیماری ہے کہ اسلام نے سزا کے طور پر یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شرابی اپنی بیوی کو طلاق دے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اس کے بالمقابل اگر کوئی پاگل ہے, مجنون ہے, وہ اگر طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی شرابی اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق ہو جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مجنون جو پاگل ہے وہ تو اللہ رب العزت نے اس کو ایسے ہی بنا رکھا ہے, تو وہ اہل نہیں ہے, اس کے اوپر شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوگا. لیکن یہ جو شرابی تھا اس کے اوپر تو شریعت کا حکم لاگو تھا, اس کو معلوم تھا کہ یہ شراب حرام ہے, پھر بھی اس نے اس شراب کو پیا. اس کی سزا یہ ہے کہ اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو پھر بھی طلاق واقع ہوگی. ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں تو طلاق دے دے کر بھی لوگ خوب رہتے ہیں. ایک واقعہ مفتی صاحب میرے پاس آیا, ہم لوگ کہیں جا رہے تھے تو ایک صاحب نے 4 دن پہلے مجھے فون کیا تھا کہ مفتی صاحب میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. میں نے کہا کتنی؟ کہنے لگے 3. میں نے کہا ختم بات, اب کوئی حل؟ میں نے کہا اس کا کیا حل؟ جب بات ختم ہو گئی تو ختم, اب اس کا کیا حل ہوتا ہے؟ اس کا حل یہ ہے دوسری شادی کر لو, اگر ایسی ہے تو دوسری کرو, اس کا اور کیا حل ہوگا؟ تو 5-6 دن گزرے تو ہمارا ایک جگہ سفر تھا, تو ہم 4-5 لوگ اپنے ساتھ میں کسی پروگرام میں جا رہے تھے, تو ان کا ذکر چلا, تو ان کے ایک بھائی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے تو یہ کہا تھا کہ طلاق ہو گئی ہے. میں نے کہا ہاں طلاق تو ہو گئی ہے. کہنے لگے لیکن وہ تو ساتھ میں رہ رہے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے پوچھا کہ کسی نے ان کو کہا کہ طلاق نہیں ہوگی. تو میں نے فوراً کہا کہ جس نے کہا ہے ان کو میں اس کو بھی جانتا ہوں, اور جس چیز پر وہ عمل کر رہے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں. یہاں کہوں گا نہیں اس بات کو, لیکن اشارتاً یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مخصوص مسلک ہے ہمارے ہندوستان کے اندر جن کے نزدیک 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے, اس پر عمل کر لیا اور کہا کہ نہیں تمہاری طلاق تو نہیں ہوئی ہے. میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ پوچھ لو, اس نے اپنے مسلک کو چھوڑ دیا ہوگا. فون لگا کے پوچھا, پتہ لگا مسلک چھوڑ دیا. تو یہ جو گلیاں ڈھونڈتے ہیں ہم طلاق دینے کے بعد, یہ گلیاں اگر طلاق دینے سے پہلے ڈھونڈنے لگ جائیں تو پھر یہ بیماری پیدا نہیں ہوگی, اور یہ جو پریشانی ہے یہ پریشانی ہوگی نہیں. ایک واقعہ مجھے اور یاد آیا, اور یہ تو ایک عجیب واقعہ ہے. ایک صاحب ہیں ہمارے اندور ہی کے ہیں, انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, ختم ہو گئی بات, طلاق دے دیا, وہ الگ رہ رہے, یہ الگ رہ رہے. ان کی بیوی ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ رہنے لگی, تو اس کے 2 بچے ہمارے مدرسے میں داخلے کے لیے آئے. داخلہ ہو گیا, پڑھ رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ بھائی صاحب کی شادی تو فلاں جگہ ہوئی تھی, وہاں سے طلاق ہو گیا؟ بولے ہاں. تو انہوں نے دوسری شادی کر لی؟ بولے ہاں دوسری شادی کر لی. دھیان نہیں دیا اس بات کو. بعد میں پتہ چلا کہ جس کے ساتھ یہ عورت رہ رہی ہے اس کے ساتھ ان کا ایک کانٹریکٹ سائن ہوا ہے, ایک سودا ہوا ہے. اور سودا کیا ہے
کہ لکھا گیا ہے کورٹ میں لکھا پڑی ہوئی ہے کہ تم کو میں 1 سال تک اپنے پاس رکھوں گا. اگر 1 سال کے اندر تم مجھے اچھی معلوم ہوتی ہو تو پھر میں آپ سے نکاح کر لوں گا, اور اگر اچھی معلوم نہیں ہوتی ہو تو پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا بغیر نکاح کے. یہ مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں, کسی غیر کی بات نہیں بتا رہا ہوں. بغیر نکاح کے ایک مرد و عورت باقاعدہ سودا کر کے کانٹریکٹ